रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने दो वाक़ये पढ़े, जिसमें एक वाक़या जो था उसमें अल्लाह ताला का इस बात था और दूसरे वाक़ये में अल्लाह ताला की कुदरत अहयाए मौता का जिक्र था। एक वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का था और दूसरा वाक़या एक ऐसे शख्स का गुजर एक ऐसी बस्ती के पास से होता है जहां पर वो बस्ती जो है अल्लाह के गजब का शिकार हो जाती है। फिर वो उसको देखता है, अल्लाह ताला उसको भी 100 साल के लिए मार देते हैं। फिर वो पूरा वाक़या हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं इद क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब इब्राहिम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं है? जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे और जान लो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। इससे पहले की भी आयत, इससे पहले का जो वाकया बयान किया गया था उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत अहयाए मौता का जिक्र था और यहाँ पर दूसरा वाकया भी अहयाए मौता का ही जिक्र है। ये अल्लाह की कुदरत अहयाए मौता यानी जिंदगी और मौत का जिक्र है। इसमें एक वाकया बयान किया जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक, जो कि बहुत ही जलीलुल कद्र नबी थे और ये अल्लाह ताला के बहुत खास थे। इतने खास थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया यानी अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक वाकया ये पेश आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहिम, क्या तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं रखते हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मुझे आप पर यकीन है लेकिन बस मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने दिल की तस्कीन के लिए बस मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है इब्राहिम, तुम ऐसा करो कि 4 परिंदे लो और फिर उनको अपने से हिला लो, मिला लो, यानी अपने से मानूस कर लो, उनका जो भी नाम रखना है रख लो। उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर पहाड़ पर उनके टुकड़े रख दो, यानी जहां तुम्हारा मर्जी करे वहां तुम ले जाकर उसके टुकड़े रख दो। यहाँ पहाड़ का जिक्र आया है कि पहाड़ पर ले जाकर उनके टुकड़े रख दो, हर पहाड़ पर, और फिर उसके बाद तुम उन्हें आवाज दो, उन्हें बुलाओ। तो जाहिर सी बात है नाम ही रखे होंगे तभी बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि जब उन परिंदों का नाम लेकर उनको बुलाया तो वो जिंदा होकर उनके पास आ गए। तो ये थी अल्लाह ताला की कुदरत अहयाए मौता कि अल्लाह ताला यानी टुकड़े टुकड़े किए हुए को, परिंदों को भी अल्लाह ताला ने जोड़कर और साबुत परिंदा बना दिया। तो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। वो तो कुन फयाकून का मालिक है, उसके लिए क्या मुश्किल होगी। वो तो बस कहता हो जा तो वो चीज हो जाती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें जिसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिससे चाहे बढ़ा चढ़ा दे। अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है। यहाँ पर इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत बयान की जा रही है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत बयान की जा रही है। इससे मुराद अगर जिहाद है, यानी इससे मुराद अगर जिहाद है तो इसका मतलब ये होगा कि जिहाद में जो भी रकम अदा की जाती है, जो भी रकम खर्च की जाएगी तो उसका ये सवाब होगा। और अगर इससे मुराद तमाम मसारिफ खैर है, तमाम नेकी के काम है, तो ये फजीलत नफकात और सदकात नाफिला की नेकियां यानी एक नेकी पर 10 गुना सवाब मिलेगा। गोया नफकात और सदकात नाफिला जो है उनके वो
ان کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے، یعنی کہ ان کا عام اجر و ثواب جو ہے وہ دیگر کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال ایک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ بیان فرمائی کہ جیسے 7 بالیاں نکلی اور ان میں 100 دانے آ گئے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اس کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، وہ کتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نعوذ باللہ کوئی کمی آ گئی۔ تو یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے تاکہ میرے بندے سمجھیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گویا ہم آخرت میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، جنت کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ہمیں خرچ کرتے ہوئے ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، ذرا بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اگر ہم زیادہ نہیں خرچ کر سکتے تو ہم 1-2 روپیہ بھی دے دیں اللہ کی راہ میں تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشادگی والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ کتنا بھی دے سکتا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہ جتائے، نہ زبان کے ذریعے سے نہ اپنے کلام کے ذریعے سے، نہ ہی اب زبان سے نہ ہی اپنے باتوں سے۔ اور یعنی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو احسان کر کے اور اس کے بعد احسان پہ احسان جتاتا ہے، یعنی تھوڑا سا دے کر اتنا احسان جتاتا کہ کسی کو اپنے احسان کے تلے ایک دم سے دبوچ لیتا ہے۔ کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر دی تو پورے علاقے میں جب تک بتا نہیں دیتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی تب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کسی کا احسان، کسی پر احسان جتانا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کریں گے، ان میں سے ایک شخص احسان جتانے والا بھی ہے۔ اب سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی نیکی کر لیتا ہے تو اس کو جتا جتا کر اس کا ایک دم سے جینا دشوار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ احسان نہیں جتاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں احسان نہیں جتاتے ہیں، اس کو تکلیف دہ باتیں نہیں سناتے ہیں، تو ایسے شخص روز قیامت نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، تب وہ بے خوف ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی اداسی نہیں چھائی ہوگی۔ تو احسان جتانے والوں کا کتنا بڑا انجام ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ کوئی بھی سائل ہے، کوئی بھی سوال کرنے والا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا یا پھر اس کو دعائیہ کلمات سے اس کا جواب دینا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ قول معروف ہے۔ اور مغفرت کس کو کہتے ہیں کہ سائل جو ہے سوال کرنے والا ہے، اس کے فقر یعنی اس کی فقیری اور اس کی حاجت کا دوسروں کے سامنے اظہار نہ کیا جائے بلکہ اس پر پردہ پوشی کی جائے، اور اگر سائل سے کوئی نازیبا کلمات ادا ہو جائے تو اس پر چشم پوشی کی جائے۔ یعنی نرم بات کہنا، چشم پوشی کرنا اور پردہ پوشی کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، یعنی جس کے بعد ایسے الفاظ ادا کیے جائیں جس سے اس شخص کو تکلیف ہو۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تم کسی بھی معروف کو یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ یعنی ہمیں کسی بھی نیکی کو حقیر کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ تو بہت ہی کم ہے، اس کا کیا ہمیں ہوگا۔ نہیں، ہمیں ہر نیکی کو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا پتہ اسی نیکی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے۔ تو کوئی بھی نیکی کم نہیں ہوتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، اور ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتانا اور تکلیف دہ بات کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات بتائی گئی کہ ایسا خرچ کرنے سے، یعنی دکھاوا کر کے خرچ کرنے کی مثال بتائی گئی، ایک صاف چٹان سے مثال دی گئی ہے کہ اس پر تھوڑی سی مٹی لگ گئی تو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے کہ اس سے بھی تھوڑا مجھے اناج مل جائے گا، اس میں بیج بو دے اور پھر اس کے بعد خوب زوردار بارش ہو تو وہ جو مٹی اس پتھر پر، اس چٹان پر لگی تھی، وہ بھی دھل کر صاف ہو جائے۔ تو اب اس طریقے سے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، فائدے مند ثابت نہیں ہوئی، اسی طریقے سے ریاکار کو بھی اس کا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ فائدے مند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ تمام صدقات اور ہمارے جتنی بھی نیکیاں سب کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو جس میں دکھاوا ہو، جیسے کہ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ جو لوگ نماز سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تو ایسے نماز کا بھی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف دکھاوا کرتے ہیں تو بس وہیں تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے دی ہے کہ جس میں تھوڑا سا مٹی لگا ہوا تھا، لیکن بارش کی بوندوں نے، موسلادھار بارش نے اس مٹی کو بھی دھو دیا اور پھر وہ بالکل سخت چٹان بن گیا، اور ایسا چٹان کوئی کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو ریاکاری کرتے ہیں تو ان کے صدقات اور فطرات، ان کے خیرات جو بھی چیزیں ہیں نیک کام، وہ بھی بالکل ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کرنے سے بچائے اور ہمیں نیک انسان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔